अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। मुल्क के सबसे बड़े शहर और उसका सबसे बड़ा ज़िला, उसके हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके सामने आज लेकर आए हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल हैं ताहा सलीम और डीजी एसबीसीए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आज दोनों की टीमों के हमरा जो है एक बड़ी बैठक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ऑफिस में हुई है। और जिस तरह हम अपने नाजरीन को आगाह कर रहे थे कि निशानदेही की जा रही थी और तमाम की तमाम सूरत हाल से आपको आगाह किया जा रहा था कि किस तरह गैर कानूनी तामीरात का एक जो नेटवर्क है, जो माफिया है, वो काम कर रहा था। इस पर सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब ने एक अहम एक्शन लिया, जिस पे उन्होंने एक मुरासला जारी किया और जो भी लोग जो अपनी इमलाक को महफूज नहीं बना पा रहे थे, इस तरह के माफियाज के हाथों एक आम शहरी पैसे दे देता था और वो महफूज नहीं बनती थी, उसके हवाले से क्रैक डाउन की एक बात की गई, मुरासला जारी किया गया। उसके बाद आज हमने देखा कि 21 ग्रेड के ऑफिसर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी साहब अपनी टीम के हमरा एसबीसी की और डीसी ऑफिस और एसएसपी सेंट्रल ज़िशान सिद्दीकी एक अहम इजलास हुआ है और तय ये पाया है कि गैर कानूनी तामीरात जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ कार्रवाई होगी और 10 रोज़ा बड़ी मुहिम का फैसला कर लिया गया है और बता दिया गया है कि चाहे रिहायशी हो या कमर्शियल मामला हो, अगर वो गैर कानूनी बनेगा तो वो टूटेगा। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ हैं कामरान ज़हरी, जो कि आपको मुख्तलिफ हवाले से, बल्दियात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट रखते हैं, चीज़ें आप तक पहुंचा रहे होते हैं और बहुत सारी खबरें बहुत पहले जो हैं वो आप तक हमारे ही चैनल से पहुंच रही होती है। हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही होती है। इसी तरह इस मामले के अंदर भी क्या क्या दखल रहा, किस तरह चीज़ों को पहुंचाया गया, निशानदेही की गई और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला, तो यकीनी तौर पे ब्यूरो चीफ कामरान ज़हरी साहब की एक काविश है, हमारी पूरी टीम की एक काविश है, जो कि न सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर नज़र आती है नाजरीन। और इसी हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज खुसूसी तौर पे इस पूरी मुलाकात के हवाले से अहम मुलाकात भी हुई है कामरान ज़हरी साहब की डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी से। और आज एक्सक्लूसिव कुछ बातें हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या होने जा रहा है, किस तरह ये मामला जो है वो होगा। अक्सर व बेशतर बहुत सारे सवालात उठते हैं इस तरह के मामलात के अंदर, क्योंकि एक मुनज़्ज़म माफिया है, लोग कहते हैं, जो कि काम कर रहा है। वो किस तरह भी काम करता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं कामरान ज़हरी साहब और अब्दुल रशीद सोलंगी साहब से जो है वो बात की है और एक्सक्लूसिवली जो बात की है वो नाजरीन आप तक दिखाते हैं कि क्या बात हुई है, इसके अंदर क्या मामलात हैं। आइए सुनवाते हैं। हाँ जी, देखिए इस टाइम हम मौजूद हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मरकज़ी दफ्तर, जहाँ पर हमने डायरेक्टर जनरल हैं, सिंध के सीनियर तरीन अफसर हैं अब्दुल रशीद सोलंगी। आज उनके पास उनका बयानिया जो जारी किया गया था गुज़िश्ता दिनों, ख़ास तौर पे ज़िला वस्ती के हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर के साथ इश्तराक के साथ ज़िले इंतज़ामिया के साथ गैर कानूनी तामीरात और उसके साथ होने वाले जो मनफी असरात थे, उसके ख़िलाफ़ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ज़िले इंतज़ामिया का ना सिर्फ साथ दिया बल्कि आज 23 सितंबर को एक अहम तरीन इजलास भी जो है मुनक्किद किया, जिसके अंदर बहुत अहम तरीन फैसले लिए गए कराची वालों को। और अब हम उनसे जानेंगे कि किस तरह इस शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का तेजी से जो है शुरुआत कर दी गई है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की जो हिदायत है, अहकामात हैं, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब के जो अहकामात हैं, उसकी रोशनी में अब डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी आगे का क्या लाएअमल बनाते हैं और आज इजलास के अंदर अहम तरीन जो बातचीत की गई है, फैसले लिए गए, उस हवाले से इनसे बात करेंगे। अब्दुल रशीद सोलंगी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया K21 न्यूज़ चैनल को टाइम देने के लिए। सर, अहम तरीन इजलास हुआ है, आवाम परेशान है गैर कानूनी तामीरात को लेकर, रसाई नहीं हो पाती, क्या इकदाम करने जा रहे हैं और आज की मीटिंग के हवाले से सर कुछ थोड़ा सा नाजरीन को बताइएगा। जैसे आपने कहा कि इस वक्त पूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध साईं मुराद अली शाह साहब, सईद गनी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन है खुसूसी तौर पे कि जहाँ जहाँ भी इलीगल एंड अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको डिमोलिश किया जाना चाहिए और इस कराची शहर को
جو لوگ کہتے ہیں کچرے کا شہر بن رہا ہے، کنکریٹ کا شہر بن رہا ہے، اس کو جو بیانیہ ہے اس کو ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے ہفتے میرا بیانیہ دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کے چینل پہ بھی چلا تھا، کہ سینٹرل ڈسٹرکٹ سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مجھے شکایتیں آ رہی تھیں. تو میں نے ڈی سی سینٹرل طاہا صاحب سے آج ان کے دفتر میں جا کے میٹنگ کی تھی، اور ان کی پوری ٹیم تھی، جتنے بھی ٹاؤنس ہیں ان کے اسسٹنٹ کمشنر تھے اور ایس ایس پی صاحب تھے، میں تھا، میری پوری ٹیم تھی ڈائریکٹر ڈیمولیشن اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی. تو وہاں پہ بھی یہی ڈسکس ہوا کہ جی سینٹرل ڈسٹرکٹس میں، حالانکہ میں نے کوئی، اگر میری فگر آپ کے چینل پہ آتی ہوگی تو 470 سے زائد میں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو غیر قانونی تعمیرات تھے اس کو مسمار کیا ہے. لیکن دس از ناٹ انف. اوورآل کراچی میں پچھلے کو 5-6 مہینے میں 970 سے زیادہ میں نے جو ہے نا وہ ڈیمولیشن کی ہے. تو آج کی میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ جو 970 میں نے پوری کراچی میں کی ہے اور جو 470 سے زائد میں نے ڈسٹرکٹ سینٹر میں کیے، اس کی لسٹ میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے، تصویروں کے ساتھ، ایڈریس کے ساتھ، کہ ان کو آپ اپنی جو آپ کی جو انتظامیہ ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر سے، ان سے چیک کرا لیں کہ آیا وہ دوبارہ تو نہیں بن پائی، اور اگر دوبارہ بنی ہے تو پھر اس کو دوبارہ ڈیمالش کریں اور ان افسران کے خلاف میں ایکشن لوں جو وہاں اس ایریا میں پوسٹڈ تھی. تو ایک تو یہ ہوا کہ میں نے ان کو شیئر کی، وہ اس پر کام کریں. دوسرا جو ڈیسیشن ہوا کہ ہم اور ضلعی انتظامیہ بشمول ایس ایس پی سینٹرل، وہ ہم کٹھے جوائنٹلی ایکشن کریں گے. اور آج سے، بلکہ پچھلے سیٹرڈے سے میں نے یہ ایکشن جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے. ڈیلی بیسس پہ میری پوری ٹیم ڈیمولیشن کی جو وہاں پہ سینٹر میں کام کریے. تو یہ بھی فیصلہ ہوا، ایس ایف سی صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم جب جاتے ہیں تو آپ کے تھانے والے ہمیں آمد اور روانگی دیر سے دیتے ہیں، جس سے ان کو خبر مل جاتی ہے، پھر وہ آکیوپائی کر دیتے ہیں، فیملیز بٹھا دیتے ہیں، جو ہمارے لیے دشواری کا سبب بنتا ہے. تو ایس ایس پی صاحب نے ایشورنس دیے کہ وہ آج سے اپنے تمام تھانوں کو انسٹرکشن دے دیں گے کہ نہ صرف جلدی آمد اور وہ دے دیں گے روانگی، بلکہ ایس بی سی اے کا انسپیکٹر جو ہوگا یا اے ڈی جو ہوگا وہ ان کے خلاف ایف آئی آر داخل کریں گے، اور ایسے شو پابند ہوگا کہ وہ ان پر ایف آئی آر کاٹیں گے. اور نہ صرف ایف آئی آر کاٹیں گے بلکہ ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی. ہم اسٹرانگ میسج دینا چاہتے ہیں ان تمام مافیا کو جو غیر قانونی الیگل اینڈ اناتھورائز کنسٹرکشن میں ملوث ہے. ان کے لیے اس شہر میں پرٹیکولرلی میں نے اسٹارٹ سینٹر سے کیا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. حکومت سندھ کی، منسٹر سعید غنی صاحب کی، سی ایم صاحب کی خصوصی ہدایتیں کہ بغیر کسی بلا تفریق جہاں جہاں بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے اس کو توڑیں. تو آج ہم نے ڈی سی سینٹر سے سٹارٹ کیا ہے، اور اس طرح پھر میں ایسٹ میں جاؤں گا، پھر ساؤتھ کے ڈی سی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میٹنگ کریں گے. ایک اور بھی بڑا فیصلہ ہوا جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈی سی صاحب کی، کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس بڑی ہیوی مشینری نہیں ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہیوی مشینری ہے، ہم آپ کو وہ والنٹرلی دے دیں گے، اور اس کے ذریعے جو ہے نا ہم جو ایکسکیویٹر کے ذریعے بلڈنگ کو جلد سے جلد جو ہے نا وہ ڈیمولیشن کرنے میں ہمیں بہت مدد ملے گی. تو آئی اپریشیٹ دس آفر آف دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈی سی صاحب کے پرٹیکولرلی. نہ صرف یہ بلکہ میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ جب بھی یہ ایکشن کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، تو جو کنسرن ٹاؤن ہے ان کے ٹی ایم اوز کو ضرور لے لیں، تاکہ ان کی مشینری بھی ہوگی تو جو وہاں پہ جو کنکریٹ پڑی ہوئی ہے، جو سیمنٹ پڑی ہوئی ہے، وہ ان کے ڈی ایم سیز کے جو بائیلاز ہیں ان کو وہ اٹھا سکتے ہیں، ان کو وہ قبضہ کر سکتے ہیں، ان کو وہ کانفسکیٹ کر سکتے ہیں اور کسی جگہ پہ اس کو رکھ سکتے ہیں. تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے مٹیریل لے کر آتے ہیں ہم ان کو بھی وہاں سے اٹھائیں، ریموو کریں، ان کو ضبط کریں قانونی طور پر، جو کے ایم سی کے اور ڈی ایم سیز کے بائیلاز ہیں، اور انہی کی ہیوی مشینری کو استعمال کر کے ہم ٹائملی جو ہے نا وہ الیگل اینڈ اناتھورائز کنسٹرکشن ڈیمولیشن کریں. تیسری یہ کہ ہم ایف آئی آر لاج کریں گے، امیڈیٹلی ایف آئی آر لاج ہوگی، گرفتاریاں ہوں گی. اور چوتھا یہ کہ ہم نے جوائنٹلی جو ہے نا اپنی ٹیم کو 10 دن کا ٹائم دیا ہے کہ رپورٹیڈلی کوئی 100 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ غیر قانونی شتیں پڑی ہیں تمام ٹاؤنس میں. تو میں نے پوری ٹیم کو ڈائریکشن دیے کہ آپ نے 5 سے 10 یا 8 ڈیلی بیسس پہ ڈیمولیشن کرنا ہے. تو اس حساب سے ایک ہفتے میں جو ہے نا وہ ڈیمولیشن ہو جانا چاہیے. لیکن پھر بھی میں نے اپنی ٹیم کو 10 دن کا ٹائم دیا ہے، اور 10 دن میں انہوں نے یہ تمام غیر قانونی بلڈنگوں کو مسمار کرنا ہے.
اور اگر کسی میرے افسر نے کوئی کوتاہی دکھائی تو اس افسر کے خلاف ایک سخت قانونی کارروائی کی گئی۔ اچھا سر، ایک عام ترین مسئلہ ہے شہر قائد کے لیے، میگا سٹی ہے، اور عموماً ہم جب دیکھتے ہیں شہر میں انٹر ہونے والے جو انٹر اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ہائی رائزز ہیں، کیا آپ ایز اے ڈائریکٹر جنرل اس بات کو مطلب اچھا سمجھتے ہیں کہ ہمارا انٹر اور ایگزٹ پوائنٹ شہر کا شارع فیصل ہو گیا، دیگر ہو گئے، باہر آنے والا کیا پرسپشن لے کے جائے گا؟ کوئی جو بلڈر ہیں بھی جیسے اوریجنل بلڈرز ہیں، کیا آپ ان کو پابند کریں گے کہ وہ بلڈنگ کا سٹرکچر تو اس قابل بنائیں کہ انٹرنیشنل سٹی کہلائے یہ، یا اس کے اندر گرینری بنائیں، پارکنگ کا نظام بنائیں؟ اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو کار پارکنگ رکھی جاتی ہے وہ یہ لوگ پرسنل کمرشل یوز میں استعمال کر دیتے ہیں، بیسمنٹ بناتے ہیں، ماضی میں سنگین اس کے اندر حادثات ہوئے ہیں، انسانوں کی جانیں گئی ہیں، اربوں روپے کا مال جلا ہے۔ اس کے علاوہ کیا یہ جو بلڈرز ہیں ایک بکنگ کے ٹائم پر ایک کمپلیشن ٹائم آپ سے کرتے ہیں، عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے کہ بھائی کیا ہے طریقہ کار، کہ ڈیٹ آف کمپلیشن کیا ہے، مطلب اس کب ہوگا، سٹارٹ کب کر رہے ہیں، ختم کب ہوگا؟ الٹا یہ پھر الاٹیز سے ہی جو ہے قسطیں بڑھا دیتے ہیں، ان پہ ہی بیڈ ڈیپس کر کے ان کی قسطیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایز اے ڈائریکٹر جنرل سر، آپ جیسا زیرک انسان کوئی اس پر ایکشن کر رہا ہے، یا پھر ہم سمجھیں کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس شہر کو ایسے ہی چلنے دیں؟ کامران بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی پوائنٹس جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کی ہیں۔ دیکھیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو بیسک کام ہے وہ تو صرف بلڈنگ کی اپروول دینا ہے، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ صرف بلڈنگ اپروول ہی کیوں، ہم کو اور نئی انیشیٹو کیوں نہیں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں جس میں گرینری کا کانسیپٹ ہو اور انرجی سیونگ کا کوئی کانسیپٹ ہو۔ آج کل دنیا جو ہے نا وہ 2024 میں ہے، جبکہ میرے پاس SBCO 1979 کا ہے، تو آپ اندازہ کریں۔ لیکن بہت شکریہ، ہم لوگ نے یہ جو کراچی جو بالکل خوبصورت شہر ہے ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے جولائی کے پہلے ہفتے میں بلڈرز آباد کا جو چیئرمین ہے ان کا جو ڈیلیگیشن ان کو یہاں بلایا تھا کہ ہم کیوں نہ کراچی کے جو مین روڈز ہیں ان کی بلڈنگوں کو خوبصورت کریں، جس کو ہم فساڈ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، تو جب انہوں نے اپریشیٹ کیا تو میں نے ان کی اپریسیشن کا فائدہ اٹھا کے میں نے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور شارع فیصل کے ایئرپورٹ سے جب ان ہوتے ہیں تو وہاں سے لے کر FTC کی بلڈنگ اور یہاں سے FTC سے بلڈنگ لے کے اگین وہاں ایئرپورٹ کی جو انٹری ہوتی ہے وہاں پہ ان کو دکھایا، اور ہم لوگوں نے جوائنٹلی کچھ بلڈنگز کو آئیڈینٹیفائی کیا جن کی تعداد کوئی 20 کے لگ بھگ ہے، جو کچھ کورنگی کے اس میں ڈسٹرکٹ میں آتی ہیں اور کچھ ایسٹ کے ڈسٹرکٹس میں آتی ہیں۔ تو میں نے ان کو ریٹن میں بھی ریکویسٹ کیا، میٹنگ میں بھی ریکویسٹ کیا، اور تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں جی جو بلڈر ہے جن بلڈنگ کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہ ان کو جو کلر تھا باہر سے جو لک ہے ان کو بہتر کریں گے وہ۔ تو الحمدللہ امیڈیٹلی وہاں پہ ایئرپورٹ کے سامنے برسات سے پہلے وہ کلرنگ کا کام شروع ہو چکا تھا، پھر برسات کے بعد روک دیا گیا، اب دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ جو ملیح ڈسٹرکٹ میں اور ایسٹ کے ڈائریکٹر نے بھی اپنا کام شروع کیا ہے۔ میں نے دونوں ڈائریکٹران کو اس ستمبر تک کا کہا ہے کہ جی اس ستمبر تک جو ہم نے بلڈنگیں 20 کے قریب آئیڈینٹیفائی کی ہیں ان کو اوریجنل کلر شیپ پہ لے آئیں، اور انشاءاللہ ستمبر کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا اور پھر دکھاؤں گا کہ پہلے کیا تھی اب کیا ہے۔ تو یہ کریں۔ دوسرا یہ کہ جو آپ نے دوسرا کار پارکنگ کا مس یوز کی بات کی، بالکل کراچی میں اس وقت 425 کے لگ بھگ ایسے پروجیکٹس ہیں جو آن گوئنگ ہیں، جو انڈر کنسٹرکشن ہے۔ میں نے 425 میں سے کوئی 216 کے لگ بھگ جو ہے نا میرے پاس ڈیٹا ہے، 216 میں ہم نے ان پر QR کوڈ لگائے ہیں جس میں پروجیکٹ کا نام، اونر کا نام، بلڈر کا نام، اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ، اور ڈیٹ آف اسٹارٹ اور ڈیٹ آف کمپلیشن، جو شہری جانا چاہے اس سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ ریزسٹنس آئی تھی لیکن الحمدللہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی، ہماری ول ہے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو انفارمیشن دیں، تو وہ QR کوڈ لگ گئے ہیں۔ میں نے اس کی اخبارات میں بھی اشتہار دیا تھا، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن ہم ان کو اور جو ہے نا انشور کریں کہ 425 ہی اگلے کوئی 10-15 دن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ دوسرا آپ نے بات کی جہاں بلڈنگ کے کنسٹرکشن چل رہی ہے، تو آپ نے صحیح آبزرو کیا کہ روڈوں پہ ان کا اسٹیل اور ان کی سیمنٹ اور کنکریٹ پڑی، اس کو بھی ہم نے سختی کی تھی کہ اگر آپ یہ باہر رکھیں گے تو آپ پر فائن کریں گے۔ انہوں نے وہ ریموو کر دیے اور کچھ نے اپنے بلڈنگ کے پرمیسز میں اندر رکھیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو، گلی یا روڈ کو کلیئر کریں اور تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہم یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا کار پارکنگ کی بات کی،
سب سے زیادہ جو ہماری کار پارکنگ کو مس یوز کیا گیا تھا وہ ساؤتھ کی ڈسٹرکٹ تھی، اور اس کے بعد ایسٹ ملا کے کوئی کمشنر صاحب نے میٹنگ کی تھی، کوئی 20 ایسے شاپنگ سینٹرز کے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جس نے انہوں نے کار پارکنگ کو مس یوز کیا تھا. انہوں نے شاپس بنائے تھے، گوڈاؤنس بنائے تھے. اس 20 میں سے ہم نے 10 کے قریب جو ہے نا اوریجنل کار پارکنگ کو رینسٹیٹ کر دیے، ریسٹور کر دیے. 10 کو باقی ہم نے ان کو شوکاز دیا تھا، تو انہوں نے ٹائم مانگا تھا کہ ہم 10 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ ساری اپنی جو بکنگ آفس تھی، جو شاپس تھے، جو گوڈاؤنس تھے، ختم کر دیں گے. تو انشاءاللہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس بیس یہ صرف وہ اپروول کی حد تک نہیں ہے، لیکن ہم نئی انیشیٹو بھی لے کر آ رہے ہیں. ہم نیا قانون بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم کمپلسری ان بلڈروں کو اور جو ممبروں کو پابند کریں گے کہ وہ گرینری کو جو کنسیپٹ ہے جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ان کو لانچ کرے سم پرسنٹیج، چاہے وہ 5% ٹوٹل ہو یا کچھ پرسنٹ ہو، تاکہ کراچی کی جو بلڈنگ اب بننے جا رہی اس میں گرین اور کلین انرجی اور گرین انرجی کا کنسیپٹ ہم دینے جا رہے ہیں. اچھا سر، ابھی عموماً عوام جو ہے یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکی ہے کہ ماضی کے اندر اگر کوئی ایکشن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کیا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف منہ زبانی یا دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، تو عوام کا بھروسہ نہیں ہو پا رہا. اب جب ہم نے آپ کی یہ خبر بریک کری ڈیمولیشن کے حوالے سے، تو متعدد لوگوں نے یہ ہم سے رابطہ کر کے کہا کہ کچھ نہیں ہونا اور یہ سب صرف دکھاوا ہے اور ریٹ بڑھ جائیں گے. تو اس کے بارے میں اپنے افسرانوں کو کیا تنبیہ کریں گے اور عوام کا کیسے سر گڈ فیتھ دوبارہ بحال ہوگا؟ سر بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ یہ اٹھائی ہے کہ لوگوں کا بھروسہ ہمیں جیتنا ہے، کانفیڈنس لوگوں کا لینا ہے. میں آپ کے توسط سے کراچی کے شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں وہ مجھے بھیج بھی رہے لیکن زیادہ بھیجیں. اور پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے اپنی تمام ٹیموں کو پابند کیا ہے کہ اگر 3 دن کے اندر اندر وہ ڈیمولیشن نہیں ہوتی تو میرا موبائل سب کے سامنے ہے، مجھے آ کے خود بھی بتا سکتے ہیں بغیر راس نام رکھے ہوئے. میں کسی کا نام بھی نہیں ڈسکلوز کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ میں کراچی کے عوام، سندھ کے عوام کی خدمت کروں، اور میرا موٹو ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، پرٹیکولرلی جہاں جہاں بھی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی اس کو میں مسمار کروں. میں نے اپنے آج جو سینٹرل ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی ڈائریکٹر تھے، ڈی ڈی تھے اور جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، ان کو یہی ایک ٹیسٹ کیس دیا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر اگر انہوں نے یہ ڈیمولیشن نہیں کری تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ میرے ہی افسر انوالو ہیں، اور پھر 10 دن کے بعد میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا. اگر میں نہ لوں تو آپ اپنے پروگرام سے مجھ سے بھی احتساب کر سکتے ہیں کہ آپ نے بڑی بڑی باتیں کی لیکن ایکشن کوئی نہیں ہوا. تو انشاءاللہ میری ول ہے، گورنمنٹ آف سندھ کی ول ہے، سعید غنی صاحب کی خصوصی ہدایت ہے، ان کی ول ہے سی ایم صاحب کی، تو ہم کام کر رہے ہیں اور کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں، میری ٹیم چاہتی ہے کہ ہم فیوچر جنریشن کو اس شہر کے لیے کوئی اچھا سا انوائرمنٹ دے جہاں وہ سکھ کا سانس لے سکے. وہ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف تو منزل آسان، اور اگر یہ نیت دیکھنی ہو ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عبدالرشید سولنگی صاحب کی، تو یہ گریڈ 21 کے سندھ کے سینئر ترین افسر ہیں. اور اگر ایک سینئر ترین افسر 21 گریڈ کا افسر اگر ڈپٹی کمشنرز کے پاس خود ان کے دفاتر جا رہا ہے، جبکہ چاہتے اور ہم نے ایکسرسائز یہ دیکھی ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ کس قدر ان کے دل کے اندر یہ نیت صاف ہے کہ خود جا کر سرکوبی کے لیے، غیر قانونی تعمیرات کے لیے ان کے آفس میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، اپنی ایچ او ڈیز کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہے خود لیڈنگ آف دا فرنٹ پر آ کے بیٹھے ہوئے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ماضی کو کی روایت کو دہرائے گی یا اب نئے جو ڈی جی ہیں وہ اس کو ہٹا کے عوام کا بھروسہ جیتے گی اور کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہترین انفراسٹرکچر میں تبدیل کرے گی. جی ناظرین، مکمل اور تفصیلی موقف آپ نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عبدالرشید صاحب کا سنا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں خود جا رہا ہوں اور اب اس کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے، ماضی میں بھی ہوا. اب ایک اہم بات جو اس کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عملہ نہیں کرتا کام تو اس سے اب سوال تگڑا کیا جائے گا. اور ایک اہم بات جو ناظرین آپ نے سنی کہ 970 کے قریب پورے کراچی اور صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 470 کے قریب جو غیر قانونی تعمیرات تھی اس کے اوپر آپریشن آلریڈی ہوا ہے، اور اب
یہ اعلان واضح طور پہ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس طرح کے معاملات میں دکھائی دے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ جو مافیا ہے وہ بھی لگام خود ڈال لے, کیونکہ اب صورتحال صرف یہاں تک نہیں رہے گی کہ جی ٹیم آج تو توڑ دیا, اب جوائنٹ ایک ایکشن ہوگا جس کے اندر ٹاؤنز کے لوگ ہوں گے, جس کے اندر پولیس ہوگی, جس کے اندر ایس بی سی کی ٹیم ہوگی, جس کے اندر ضلع انتظامیہ ہوگی, اور ساتھ ساتھ اب ایف آئی آرز ہوں گی اور گرفتاری ہوں گی. تو یقینی طور پہ اس مافیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی یہ میسج واضح طور پہ پہنچ گیا ہے, اور جس طرح ڈی جی صاحب فرما رہے تھے کہ میں خود احتساب کے لیے پیش ہوں گا, اگر کسی نے کام نہیں کیا تو آپ میرے پاس دوبارہ آئیے گا اور مجھ سے پوچھئے گا کہ جو لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں وہ کتنا غلط ثابت ہوں گا. اور اس پورے معاملے میں ڈپٹی کمشنرز کے پاس, دیگر اضلاع کے پاس بھی جو جایا جائے گا, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بہتر اور مثبت نتائج کیا نکلتے ہیں, کیونکہ غیر قانونی تعمیرات کے پیچھے جو مافیا ہے اس سے یقینی طور پہ لوگ نہیں صرف پریشان بلکہ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, پانی کے مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں, لوگوں کے پاس گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے, ایک مکمل طور پہ تباہی کی طرف جو ہے وہ لے کر جایا جا رہا ہے. پر اب عوام, میڈیا کے جو نمائندے ہیں اور دیگر بالخصوص وہ ڈی جی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ خدارہ اس کے اوپر جو ہے وہ سخت سے سخت اسی طرح ایکشن لیا جائے تاکہ اس مافیا کو لگام ڈل سکے. ناظرین, وقفے کا وقت ہوا ہے, بریک پہ جا رہے ہیں, ایک شارٹ بریک ہے, پھر واپس آئیں گے, مگر ساتھ جڑ رہیے گا. کرائم کی دنیا سے کچھ اہم خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں.